किसी भी वाक़े का इम्कान या उसकी प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हमें गिनना सीखना होगा। लिहाजा इस लेक्चर के शुरू ही में मुझे आपको फैक्टोरियल फंक्शन से मुतारिफ़ कराना होगा और उससे फिर हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेटोरिक्स सीखेंगे। ये अशद ज़रूरी है अगर हम इम्कान जानना चाहते हैं, इसलिए कि पहले तो हमें तमाम इम्कानात का हिसाब लगाना होगा और फिर ये कि कोई मखसूस वाक़या हो जिसके मुख्तलिफ रस्ते हो सकते हैं, चुनांचे इन सब का हिसाब लगाना हमें सीखना होगा। इसके बाद फिर हम एक दूसरे मौजू की तरफ आएंगे जिसमें हम मशरूत इम्कान, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। मतलब ये कि अगर कोई वाक़या पहले से हो चुका है तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसी और वाक़े के होने का इम्कान, उसका एहतमाल कितना है। तो इसके लिए फिर हमें सेट्स की ज़बान इस्तेमाल करनी होगी जिससे आप शायद पहले से वाकिफ़ हों, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपको उससे भी मुतारिफ़ कराऊंगा। इस मज़मून में हमें जगह जगह फैक्टोरियल फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्टोरियल फंक्शन का मतलब यहाँ से वाज़े होगा। 5 का फैक्टोरियल बराबर है 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, यानी कि हम इस अदद से शुरू करते हैं जो यहाँ पर है, फिर इससे 1 कम करते हैं, फिर 1 कम करते हैं, फिर 1 कम करते हैं और बिल आखिर 1 पर जाकर रुक जाते हैं। जाहिर है कि ये खुद 5 ज़रब 4 फैक्टोरियल के बराबर है, इसलिए कि 4 फैक्टोरियल तो यहाँ पर है। 4 से शुरू करते हैं, 1 पे ख़त्म करते हैं। इसको हम यूं आगे बढ़ा सकते हैं कि n का फैक्टोरियल यूं लिखा जाएगा n, फिर n में 1 कम करें, फिर 2 कम करें, यूं कम करते चले जाएं और बिल आखिर 1 तक पहुंचें। फैक्टोरियल की एक ख़ास तो ये है जो बिल्कुल वाज़ है कि n का फैक्टोरियल बराबर है n ज़रब n मनफी 1 फैक्टोरियल। ऊपर देखिए, ये जो आपके सामने है सो n मनफी 1 फैक्टोरियल है। अब यहां से ये वाज़े नहीं है कि सिफर का फैक्टोरियल क्या होगा, इसलिए कि हम 1 पर आके रुक जाते हैं। चुनाचे हमें इस वक्त ये नहीं मालूम कि सिफर के फैक्टोरियल को क्या कीमत दी जाए। इस पर हम थोड़ी देर में बहस करेंगे। चलिए, ये बातें तो बिल्कुल आया हैं कि 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2 है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का फैक्टोरियल 4 ज़रब 6 यानी 24 है, 5 का फैक्टोरियल फिर 5 ज़रब 4 फैक्टोरियल जो 120 है। इस तरह 6 का फैक्टोरियल 720 बना। और आप ये देख रहे हैं कि फैक्टोरियल की कीमत किस तेज़ी से बढ़ रही है। 1, 2, 6, 24, 120, 720 और अगर आप आगे चलते चले जाएं तो 15 फैक्टोरियल तो इतना बड़ा अदद बनेगा। अगर आप 1000 का फैक्टोरियल लें तो उसमें इतने हिस्से हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर भी उस एक अदद को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमें कभी कभी n फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ती है जहां n की कीमत बहुत बड़ी है, लाखों, करोड़ों, अरबों में। उस सूरत में हम स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन का सहारा ले सकते हैं। ये बहुत आसानी से साबित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास यहाँ पर वक्त नहीं है। n फैक्टोरियल बराबर है स्क्वायर रूट 2 पाई n। खैर, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ n को n की ताकत पर पहुँचाना है जो कि एक बहुत बड़ा अदद होता है। e यहाँ एक्सपोनेंशियल है जिसकी कीमत 2.713 वगैरह है। ये फार्मूला दुरुस्त उसी सूरत में है कि अगर n बहुत बड़ा हो। हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत है जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाता है और जिसे यूं लिखा जाता है nm। इसको n चूज m भी कहा जाता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर है n फैक्टोरियल बटा m फैक्टोरियल और यहाँ n मनफी m फैक्टोरियल। इसको बाज़ दफ़ा यूं भी लिखा जाता है, कुछ पुरानी किताबों में
اس کی نوٹیشن یہ ہے، تو n یہاں لگایا جاتا ہے یا کبھی یہاں لگایا جاتا. بہرحال آج کل کی کتابوں میں یہ زیادہ استعمال ہوتا. اس کی چند خاص قیمتوں پر نظر ڈالی جائے تو n برابر ہے n فیکٹوریل بٹا صفر فیکٹوریل. صفر فیکٹوریل اس لیے کہ یہاں n منفی n ہے جو کہ صفر ہے، اور پھر n فیکٹوریل. اب یہ n فیکٹوریل اور n فیکٹوریل آپس میں کٹ گئے، یہ برابر ہے 1 بٹا صفر فیکٹوریل. لیکن اب تک ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ صفر فیکٹوریل کیا ہے. ہم تھوڑی دیر میں اس کی قیمت طے کریں گے. اگر یہاں n نہیں n منفی 1 ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ادھر 1 فیکٹوریل آئے گا جو خود 1 کے برابر ہے، اور ادھر n منفی 1 فیکٹوریل. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ خود n کے برابر ہے، چنانچہ اس کی قیمت یہ ہے. اور اگر ادھر منفی 1 کی بجائے منفی 2 ہو تو اس بائنومیل کویفیشنٹ کی قیمت 1/2 n منفی 1 کے برابر ہے. بائنومیل کویفیشنٹ کو پاسکال کے مثلث کی صورت میں بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے، ایک بڑی خوبصورت شکل سامنے آتی ہے. تو اس پہ غور کیجئے، جب بھی ہم a اور b کی جمع لیتے ہیں، اگر اس کی طاقت صفر ہو تو اس کا نتیجہ 1 ہے، اور اگر یہاں طاقت 1 ہو تو a جمع b ہے. اس کو اگر ہم a جمع b سے ضرب دیں تو پھر ہمیں یہ ملتا ہے، یہاں طاقت 2 اور ادھر 1 2 1. اس کو پھر سے a جمع b سے ضرب دیجئے تو ادھر 1 3 3 اور 1 ملے گا. اور اسی طرح اگر ہم آگے چلتے چلے جائیں تو 4 کی طاقت پر یہاں 1 4 6 4 1، 5 کی طاقت پہ 1 5 10 10 5 1. یہ بھی نوٹ کیجئے کہ a کی طاقت جمع b کی طاقت 5 کی طاقت کے برابر ہے. تو یہاں 5 جمع 0 ہے جو کہ 5 ہے، ادھر 4 جمع 1 3 جمع 2 2 جمع 3 1 جمع 4 اور ادھر 0 جمع 5. ان اعداد کو اب ہم ایک مثلث کی صورت میں ظاہر کریں گے. تو یہاں پر 1 1 1 1 1 ہے، جبکہ اس طرف بھی 1 1 1 1 1 ہے، اور نیچے یہاں پر 1 5 10 10 5 1 ہے. اب یہ دیکھیے کہ 5 اور 4 کا بائنومیل کویفیشنٹ 5 ہے، 3 کے ساتھ لیجئے تو وہ 10 ہے، 2 کے ساتھ لیجئے وہ بھی 10 ہے، اور 1 کے ساتھ لیں وہ 5 ہے. بس یہ 2 رہ گئے، 5 5 اور 5 0. اب 5 اور 0 کا فیکٹوریل برابر ہے 5 فیکٹوریل بٹا 0 فیکٹوریل ضرب 5 فیکٹوریل. اب یہ 1/0 فیکٹوریل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ 1 کے برابر ہو، اور اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ 5 5 بھی 1 کے برابر ہو، یعنی کہ 0 فیکٹوریل کو ہم 1 کے برابر رکھیں گے. یہ ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ کیا تاکہ یہاں پر سارے 1 ہو سکیں اور یہاں بھی سارے 1 ہوں. اگر ہم 0 کے فیکٹوریل کو کوئی اور قیمت دیتے تو پھر یہاں پر 1 1 1 1 اور یہاں پر 1 1 1 1 نہ آتے. پاسکال کے مثلث کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر عدد ان 2 اعداد کی جمع ہے جو اس کے بالکل اوپر درج ہیں. اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے. بس جو n فیکٹوریل کی ڈیفینیشن ہے اسے استعمال کیجیے. بائنومیل کویفیشنٹس بائنومیل ایکسپینشن کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. تو اگر کوئی سے بھی 2 اعداد ہوں، پہلے میں نے ان کو a b کہا تھا، یہاں x اور y کہوں گا، اس کی n طاقت لیجئے تو اس کو یوں کھولا جا سکتا ہے، x طاقت n، پھر x کی طاقت میں 1 کمی آئے گی، y آئے گا وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں y کی طاقت n ہوگی اور x کی طاقت 0.
اس کے آگے جو اعداد ہیں انہیں بائنومیل کویفیشنٹس کہتے ہیں، اور وہ اسی کے برابر ہے جو آپ نے پہلے دیکھا تھا، یعنی کہ n فیکٹوریل بٹا k فیکٹوریل n منفی k فیکٹوریل۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ n 0 1 2 3 4 5 وغیرہ ہو سکتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ نئی باتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر x کو 1 کر دوں اور y کو 1 کر دوں تو یہ بن جائے گا 2 طاقت n، لیکن دوسری طرف یہاں پر a0 یہ ہے n0 جمع n1 جمع n2، اور یہ چلتے چلتے آخر ہم n تک پہنچیں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا ادھر x 1 ہے y 1 ہے تو یہ 2 طاقت n بنا۔ اس طرح کی ہم اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں جان سکتے ہیں۔ کسی واقعے کے امکان کا حساب لگانے کے لیے ہمیں چند بنیادی اصولوں کی ضرورت پڑے گی۔ ان اصولوں کی نشاندہی میں اب کروں گا۔ تو فرض کیجئے کہ ہمارے پاس 3 گیند ہیں اور 3 خانے ہیں۔ یہ 3 گیند مختلف رنگوں کے ہیں، تو ہم ان کو کتنے مختلف طریقوں سے متصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو جوڑ سکتے ہیں؟ ایک سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ تصویریں بنائی جائیں، ایک یہ، پھر یہ، پھر یہ، اس کے بعد یہ اور یہ۔ بس ان 3 گیندوں کو ان 3 خانوں میں 6 مختلف طریقوں سے ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 سے زیادہ گیند ہوں تو پھر بے اندازہ تصویریں ہمیں بنانی پڑیں گی، لہٰذا ہمیں کسی اصول کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ اگر ہم نے پہلے گیند کو اس میں ڈالا تو پھر 2 خانے رہ جائیں گے، جس کا مطلب یہ کہ دوسرے کے لیے 2 ہی جگہ ہوں گی، اور پھر جو آخری گیند ہے اس کے لیے 1 ہی ہوگی۔ گویا کہ اس کا جواب ہم یوں حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے کے لیے 3 جگہیں تھیں، پھر دوسرے کے لیے 2 جگہ، اور پھر آخری گیند کے لیے فقط 1، یعنی کہ اس کو 3 فیکٹوریل مختلف طریقوں سے متصل کیا جا سکتا۔ تو بس اب یہ اصول واضح ہو گیا۔ اگر 3 نہیں n مختلف رنگوں کے گیند ہوں تو پہلے گیند کو ہم n مختلف خانوں میں ڈال سکتے ہیں، پھر دوسرے کے لیے n منفی 1 جگہیں رہ جائیں گی، پھر ایک اور کم جگہ رہ جائے گی، اور پھر ہوتے ہوتے یعنی کہ ہم n گیندوں کو n خانوں میں n فیکٹوریل مختلف طریقوں سے متصل کر سکتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ یہ سارے گیند ایک ہی رنگ کے ہیں، اور اگر ایک ہی رنگ کے ہیں تو بس پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی کہ ہمیں n فیکٹوریل کو پھر n فیکٹوریل ہی سے تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ اصول تو بہت سادہ تھا۔ اب چلیے ہم ایک دوسرے اصول کی طرف چلتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں n علامتیں دی گئی ہیں، ہر خانے میں k علامتوں کی گنجائش ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ایسے کتنے مختلف خانوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب n طاقت k ہے۔ اس اصول کی وضاحت میں یوں کرنا چاہوں گا کہ فرض کیجئے کہ n کی قیمت 4 ہے، یعنی کہ 4 مختلف رنگوں کے گیند ہیں، اور اس خانے میں 3 گیندوں کی گنجائش ہے۔ تو چلیے اس جگہ پر 4 مختلف گیند آ سکتے ہیں، پھر ادھر 4 مختلف گیند آ سکتے ہیں، اور ادھر بھی 4 آ سکتے ہیں۔ گویا کہ خانوں کی کل تعداد بنے گی 4 ضرب 4 ضرب 4، یعنی کہ 4 طاقت 3۔ اور اب بالکل واضح ہے کہ اگر یہاں پر n کی کوئی سی بھی قیمت ہوتی اور ادھر k کی کوئی سی قیمت ہوتی تو ہمیں یہ جواب ملتا۔ جو پہلی مثال تھی اور جو یہ مثال ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ واضح ہے کہ ادھر گیند صرف 3 تھے، یہاں پر ہر رنگ کے ان گنت گیند ہیں، تو بس ہم ان کو بھرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو مختلف خانوں کی تعداد بنی وہ n طاقت k ہے۔ ایک تیسرا اصول، فرض کیجئے کہ یہ 5 خالی جگہ ہیں اور 3 مختلف رنگوں کے گیند ہیں۔ پہلے گیند کو میں اٹھا کر
इधर डाल सकता हूँ, दूसरे को मैं चाहूँ तो इधर डाल सकता हूँ और तीसरे को इधर। अब जाहिर है कि जो कुल तादाद बनती है वो 5 ज़रब 4 ज़रब 3 है, इसलिए कि पहला किसी 5 में भी जा सकता था, दूसरे के लिए 4 जगह रह गईं, तीसरे के लिए फिर 3 रह गईं। और अगर हम चाहें तो हम इसको 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर मैं 2 ज़रब 1 लगा सकता हूँ और फिर उसी अदद से तकसीम कर सकता हूँ। हाँ, अगर ये सारे गेंद एक ही रंग के होते, फ़र्ज़ कीजिए कि ये सारे ही पीले हैं, तो फिर हमें 3 के फैक्टोरियल से इसे तकसीम करना होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा गिन लिया है। अब यहाँ से अगले कदम तक हम बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर n खाली जगह हैं और यहाँ पर m मुख्तलिफ रंगों के गेंद हैं, तो पहला गेंद हम n मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचा सकते हैं, दूसरे के लिए एक कम जगह रह जाएगी, तीसरे के लिए उससे भी एक कम, और होते होते हम फिर सारी खाली जगह भर देंगे। अब इसको अगर आप चाहें तो उसी तरह से n फैक्टोरियल बटा n मनफी m फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अगर ये सारे गेंद एक ही रंग के हों तो फिर आपको m फैक्टोरियल से तकसीम करना होगा। अगर आपने इसको m फैक्टोरियल से तकसीम किया तो जाहिर है कि फिर आपको ये मिलेगा, यानी कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट या n चूज m। इस तरह से हमने ये जान लिया कि अगर n मुख्तलिफ खाने हों और m एक जैसे गेंद हों तो फिर तादाद ये बनती है। रियाजी की ज़बान में इसको हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि अगर एक सेट हो जिसके अंदर n अरकान हो तो उनमें से m चुनने की तादाद फिर ये बनती है, या फिर इस बात को यूं बयान किया जा सकता है। ये दोनों एक ही चीज़ है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप कोई सवाल हल करते हैं तो उसमें किसी फॉर्मूले का सहारा ना लें, उसूल इस्तेमाल करें। चलिए एक सवाल हल करते हैं। हमारे पास 4 लाल डब्बे हैं, 5 हरे डब्बे और 3 पीले डब्बे। इन्हें हम बिना किसी तरतीब के साथ साथ रखेंगे, तो फिर क्या इम्कान बनता है कि एक ही रंग के डब्बे साथ साथ हों। मेरा मतलब ये कि सारे लाल एक साथ हों, सारे हरे एक साथ हों, सारे पीले एक साथ हों, लेकिन पहला किस रंग का हो, दूसरा किस रंग का हो और तीसरा किस रंग का हो, इसकी हमें परवाह नहीं। गोया कि इस तरह के 6 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो चलिए इसका हम हल निकालते हैं। कुल 12 डब्बे हैं और अगर हम पहले उसूल का इतलाक करें तो फिर 12 फैक्टोरियल मुख्तलिफ तरीक़े बनते हैं। अब चूंकि एक ही रंग के डब्बे साथ साथ हैं, इनकी तादाद 3 फैक्टोरियल बनेगी। मेरा मतलब ये कि RGY या YRG वगैरह वगैरह, इनकी तादाद 6 है। अब चूंकि 4 लाल डब्बे हैं इसलिए 4 फैक्टोरियल मुख्तलिफ तरतीबें होंगी, हरे के लिए 5 फैक्टोरियल मुख्तलिफ तरतीबें होंगी और पीले के लिए 3 फैक्टोरियल होंगी। अब चलिए हम इस वाक़े का इम्कान निकालते हैं। तो जो मुख्तलिफ तरतीबों की तादाद बनती है उसे हमें तकसीम करना होगा 12 फैक्टोरियल के साथ। गोया कि यहाँ पर सबसे पहले 3 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि हम 3 मुख्तलिफ रंगों को 3 फैक्टोरियल मुख्तलिफ तरतीबों में रख सकते हैं। लेकिन फिर पहले में 4 डब्बे हैं, दूसरे में 5 हैं और तीसरे में 3 हैं। अब इसका हिसाब लगाइए तो ये बनता है 1/4620, जिसको हम मज़ीद यूं लिख सकते हैं। इसको यूं समझिए कि अगर हम 10,000 दफ़ा डब्बों को जमा करते हैं तो तकरीबन 2 दफ़ा ऐसे होगा कि सारे डब्बे जो एक ही रंग के हैं साथ साथ होंगे।
اب ہم ایک نئے موضوع کی طرف آتے ہیں جسے کنڈیشنل پروبیبلٹی یا مشروط امکان کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے صرف ان امکانات کی طرف توجہ مرکوز کی تھی جو غیر مشروط تھے، یعنی کہ ایک واقعے کا دوسرے واقعے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایک واقعہ بی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ اے ہوتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ پی اے کا امکان ہے بشرطے کہ بی پہلے ہو چکا ہو، یا اس کو ہم یوں پڑھیں گے پی آف اے گیون بی، یا اے بمے بی۔ اور اس کی تعریف یہ ہے، اگر اے کوئی سا مجموعہ ہو اور بی کوئی دوسرا مجموعہ تو یہ ان کا اشتراک ہے، اور اس اشتراک کا جو امکان ہے جسے ہم پی کہتے ہیں، اسے ہمیں اس امکان سے تقسیم کرنا ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر بی ہمارا سیمپل سپیس ہو، پورا سیمپل سپیس ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہے اور اے اشتراک بھی اے ہے، اس صورت میں یہ پی اے بنے گا۔ لہٰذا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مشروط امکان برابر ہے غیر مشروط امکان کے جس میں بی نے ایس کی جگہ لی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کو تصویروں کی مدد سے سمجھیں گے۔ اے اس مجموعے کا نام ہے اور بی اس کا۔ اب اس مجموعے میں جو واقعات ہیں سو اے کے رکن بھی ہیں، بی کے رکن بھی ہیں، اور ان کا کچھ امکان بنتا ہے جو کہ یہ ہے پی اے اشتراک بی۔ اور جو واقعات بی میں ہیں سو پی آف بی کہلائیں گے۔ جب اس کو اس سے تقسیم کیا جائے گا تو ہمیں پی اے بمے بی کی قیمت ملے گی۔ اس مشروط امکان کو آپ ادھر سے معلوم کریں گے، یعنی کہ اس علاقے میں جتنے واقعات ہیں اس تعداد کو ہم تقسیم کریں گے بی میں واقعات کی تعداد سے۔ اس تناسب کو ہم کہیں گے کہ یہ امکان ہے اے بمے بی۔ اگر اے میں واقعات اور بی میں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تو اس صورت میں یہ امکان، دونوں کے امکانات کو صرف آپ ایک دوسرے سے ضرب دیں گے۔ اس صورت میں یعنی کہ اگر اے کا بی سے کوئی تعلق نہیں تو پھر یہ مشروط امکان آزاد امکان کے برابر ہے، اور یہ مشروط امکان بھی آزاد امکان کے برابر ہے۔ اب ہم مشروط امکان کے بارے میں چند اہم نتائج حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے فرض کیجئے کہ آپ کو پی اے بمے بی کی قیمت معلوم ہے۔ کیا اس صورت میں ہم پی بی بمے اے کی قیمت جان سکتے ہیں؟ یہ بہت آسان سوال ہے، کیونکہ ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ پی اے بمے بی کے معنی یہ ہے، یہاں پروبیبلٹی لی جاتی ہے اے اشتراک بی کی، اور پھر اسے پی آف بی سے تقسیم کیا جاتا۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ اے اشتراک بی اور بی اشتراک اے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ اے اشتراک بی برابر ہے بی اشتراک اے کے، ان کی پروبیبلٹیز بھی برابر ہیں، لہٰذا ادھر سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ پی بی بمے اے کی قیمت ہم جان چکے ہیں، بس اس کو ہمیں پی اے سے تقسیم کرنا ہے۔ اسے ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اے اور سی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ اس مجموعے میں کوئی ایسے ارکان نہیں ہیں جو سی میں بھی ہوں۔ اس صورت میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اے اور سی کا اگر ملاپ لیا جائے اور بی ہو چکا ہو، یعنی کہ اے یونین سی بمے بی کا امکان لیا جائے، تو یہ دو امکانات کی جمع کے برابر ہے۔
اس کو اگر تصویری شکل دی جائے تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ مجموعہ اے ہے، یہ مجموعہ سی ہے، اور بی اس رنگ کا ہے۔ جو ارکان اے اور بی میں مشترک ہیں وہ یہاں پر ہے، یعنی کہ اس علاقے میں ہیں، اور جو سی اور بی میں مشترک ہیں وہ بی اشتراک سی کے اندر ہیں، یعنی کہ اس جگہ پر ہیں جہاں میرا کرسر ہے۔ جو واقعات اے کے اندر ہیں اور جو سی کے اندر ہیں وہ اس مجموعے کے اندر ہیں، اے ملاپ سی۔ تو چلیے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ اے ملاپ سی بمیں بی کے معنی یہ ہوئے کہ پہلے آپ اے ملاپ سی لیں گے، پھر اس کا اشتراک بی کے ساتھ لیا جائے گا، جس کے بعد آپ پھر پی آف بی سے اسے تقسیم کریں گے۔ یہ عین وہی چیز ہے جو یہاں درج ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مجموعہ ٹھیک اس مجموعے کے برابر ہے۔ واضح ہے کہ اس مجموعے کے ارکان اور اس مجموعے کے ارکان ایک ہی ہیں، لیکن اس کو اس شکل میں لکھنے کا فائدہ یہ کہ اب ہم کلیہ نمبر 2 استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس پی کو ہم 2 حصوں میں لکھ سکتے ہیں، پی اے اشتراک بی جمع پی سی اشتراک بی۔ لیکن یہ تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ مقدار اور یہ مقدار دراصل اس کے اور اس کے برابر ہیں، گویا کہ ہم نے یہ تعلق اب قائم کر لیا۔ اس کو آپ یوں پڑھیں کہ اگر اے اور سی کے بیچ میں کوئی واقعات مشترک نہیں ہیں تو ان کے امکانات کو آپ صرف جمع کریں گے، مشروط امکانات کو جمع کریں گے۔ مشروط امکان کی ایک مثال فرض کیجئے کہ 2 پانسے پھینکے جاتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان پانسوں کے اوپر اعداد کی جمع 10 کے برابر ہے تو پھر کیا امکان بنتا ہے کہ ایک چھکا بھی ان میں موجود ہوگا۔ اس کو ہم یوں حل کریں گے۔ فرض کیجئے کہ اے ایسے واقعات کا مجموعہ ہے جس میں کوئی ایک چھکا ہے کسی ایک پانسے پر، تو واقعات کی فہرست پھر یوں بنتی ہے 6-1 6-2 6-6 تک لے کر، یا پھر 1-6 سے لے کر 5-6 تک۔ اب بی کا حساب لگایا جائے۔ یہ ایسے واقعات ہیں جن میں اعداد کی جمع 10 کے برابر ہے۔ واضح ہے کہ یہ 4-6 5-5 یا 6-4 ہو سکتا ہے، گویا کہ ایسے 3 واقعات ہی ہیں۔ اب اے اور بی کا اشتراک لیجئے تو وہ 4-6 اور 6-4 ہے۔ شرط ہماری یہ تھی کہ 1-6 تو ضرور ہو۔ چنانچہ اب ہم اس مشروط امکان کا حساب لگا سکتے ہیں۔ تو یہ برابر ہے اے اشتراک بی کا امکان بٹا بی کا امکان۔ اب یہاں صرف 2 ہی واقعات ہیں جبکہ سیمپل سپیس میں 36 ممکنہ واقعات ہیں، تو یہ 2/36 بنا اور یہ 3/36 جو کہ 2/3 کے برابر ہے۔ ایک اور مثال فرض کیجئے کہ 25 بیٹریاں ہیں کسی ڈبے میں جس میں سے 10 خراب ہیں۔ فرض کیجئے کہ پہلی بیٹری ہم نکالتے ہیں اس ڈبے میں سے اور وہ خراب ثابت ہوتی ہے، تو کیا امکان بنتا ہے کہ دوسری بیٹری بھی خراب ہوگی؟ فرض کیجئے کہ اے اس مجموعے کا نام ہے جس میں پہلی بیٹری خراب نکلتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کا امکان 10/25 ہے، کیونکہ 10 خراب بیٹریاں ہیں اور کل بیٹریوں کی تعداد 25 ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور بیٹری نکالتے ہیں۔ اب 9 خراب بیٹریاں رہ گئیں اور کل بیٹریوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ ایسی صورت میں جو مشروط امکان ہے سو 9/24 ہوا۔ تو یہاں شرط یہ تھی کہ پہلی بیٹری خراب ہوگی اور پھر ہم نے امکان نکالا کہ دوسری بیٹری بھی خراب نکلے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں سے
پھر ہم A اشتراک B کا امکان نکال سکتے ہیں، یعنی کہ پہلی بیٹری اور دوسری بیٹری دونوں خراب ہوں تو اب A اشتراک B کا امکان P ہے جو کہ اس کے برابر ہے، لہذا ہمیں ان دو امکانات کو ایک دوسرے سے ضرب دینا ہوگا۔ 10/25 ضرب 9/24 جو کہ 3/20 ہوا۔ اس کو اب ہم ایک تصویری شکل دیں گے تو پہلی بیٹری خراب نکلی جس کا امکان 10/25 ہے، پہلی بیٹری کا ٹھیک ہونے کا امکان 15/25 ہے۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس کی اور اس کی جمع 1 ہے۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ A اشتراک B کا امکان 3/20 ہے اور یہ ان دو امکانات کو ضرب کرنے سے حاصل کیا گیا۔ اب ہمارا سیٹ بدل گیا، بیٹریوں کی تعداد اب 25 کی بجائے 24 ہو گئی، لہٰذا اب ہم اگلی سطح پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ واضح ہوا کہ اگر پہلی بیٹری خراب ہے تو دوسری بیٹری کا خراب نکلنے کا امکان 3/20 ہے۔ اب یہاں چلیے، پہلی بیٹری خراب نکلی تھی تو دوسری بیٹری کا ٹھیک نکلنے کا کیا امکان ہے؟ وہ 17/20 ہوگا۔ اس سے ایک خیال جنم لیتا ہے کہ کیا ہم امکانات کا کوئی شجر بنا سکتے ہیں جس کی شاخیں نکلتی ہوں؟ اب ہم امکانات کا ایک شجر بنائیں گے۔ ہم اپنی بات یہاں سے شروع کریں گے۔ A اشتراک B کا امکان برابر ہے PA ضرب P/1، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کو یہ تصویری شکل دی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس PA کو ہم ضرب دیں گے دوسرے P کے ساتھ۔ میں نے بس اس ایکویژن کو اس شکل میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگلی شاخ پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں B اور A ہو چکے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ C کا کیا امکان ہے۔ یہاں پر ہم مشروط امکان کی ڈیفینیشن استعمال کریں گے، یعنی کہ C کا اشتراک لیا جائے B اشتراک A کے ساتھ۔ اب یہاں پر بریکٹ لگانا غیر ضروری ہے، اس کو پھر ہم اس P کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ C اشتراک B اشتراک A کی ترتیب تو ہم اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں، چنانچہ ہم اس کو یوں لکھیں گے A اشتراک B اشتراک C، لہٰذا یہ اور یہ ایک دوسرے کے برابر ہے، جبکہ یہ مقدار ہم اوپر سے حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ A اشتراک B اور B اشتراک A میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ یہ ٹھیک اس کے برابر ہے۔ ادھر سے پھر یہ بات واضح ہوئی کہ A اشتراک B اشتراک C کا امکان ہم 3 پروبیبلٹیز کو ضرب دے کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو PA ضرب P/A ضرب P C/B اشتراک A۔ لہذا اب اس درخت پر ہم ایک شاخ اوپر تک چلے گئے۔ ادھر صرف A تھا، ادھر A اشتراک B، ادھر A اشتراک B اشتراک C۔ یہاں 3 پروبیبلٹیز کو آپس میں ضرب دیا گیا ہے۔ جو ادھر ہے اسے ہم اس مشروط امکان سے ضرب دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس مشروط امکان سے ضرب دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اگلی سطح پر جانا چاہیں، یعنی کہ A B C D تک، تو پھر ہمیں 4 امکانات کو ضرب دینا ہوگا۔ ادھر سے ہم شروع کریں گے، جو غیر مشروط امکان تھا، پھر پہلا مشروط امکان، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ کل 4 امکانات کو ضرب دے کر ہم یہ مقدار جان سکیں گے۔ اس کی شکل یہ بنتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہ غیر مشروط ہے، یہ مشروط، یہ مشروط اور یہ مشروط، لیکن یہ شرط ہر دفعہ بدلتی ہے۔ انہیں سیکوینشل پروسیس کہتے ہیں، یعنی کہ پہلے ایک واقعہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم اس کی ایک ٹھوس مثال پر غور کریں گے۔ فرض کیجئے کہ ایک ڈبے میں 7 لال گیندیں ہیں اور 5 پیلے گیند۔ میں کسی ایک گیند کو اٹھاتا ہوں، اس کا رنگ سرخ ہے
اور پھر میں اس کو ڈبے میں سے نکال دیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب میں اگلی دفعہ ایک گیند نکالوں گا اس ڈبے میں سے تو کیا امکان بنتا ہے کہ وہ بھی سرخ ہو؟ اب بجائے اس کے کہ ہم پچھلا فارمولا بار بار لکھتے چلے جائیں، ہم تصویروں کا سہارا لیں گے اور اس کا ایک شجر بنائیں گے۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ 7 لال گیند تھے، ٹوٹل گیندوں کی تعداد 12 تھی، یعنی کہ ایک سرخ گیند پانے کا امکان 7/12 تھا۔ ظاہر ہے کہ کیونکہ 5 پیلے گیند تھے اس لیے پیلے گیند پانے کا امکان 5/12 تھا۔ اگر آپ دونوں کو جمع کریں تو وہ امکان 1 کے برابر ہوتا۔ اب اس ڈبے میں سے میں ایک اور گیند نکالتا ہوں، اس کے سرخ ہونے کا امکان 6/11 ہے، کیونکہ ایک گیند تو نکل چکا، گویا کہ صرف 6 لال گیند رہ گئے اور کل گیندوں کی تعداد 11 تھی، تو یہ امکان 6/11 بنا۔ پیلے گیند پانے کا امکان 5/11 ہے، کیونکہ اب تک تو کوئی پیلا گیند اس میں سے نکالا نہیں گیا، لیکن کل تعداد 11 ہے، لہٰذا یہ 5/11 ہے۔ نیچے کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں ایک گیند نکالنے کے بعد جب دوسرا گیند نکالتا ہوں تو اس کے سرخ ہونے کا امکان 7/11 بنا، کیونکہ اب تک کوئی سرخ گیند نکالا نہیں گیا، لیکن ایک گیند نکالا گیا تھا جو کہ پیلا تھا اور اب تعداد 11 بنی، تو یہ بنا 7/11، اور پیلے گیند کا امکان پھر 4/11 بنا، کیونکہ 4 پیلے گیند رہ گئے۔ ایک بار پھر میں ایک گیند نکالتا ہوں، کیا امکان بنتا ہے کہ وہ لال ہو؟ 5/10۔ پہلے ایک لال گیند نکلا، اب دوسرا لال گیند نکلا، تو کل 5 بچ گئے اور تعداد گیندوں کی 10 رہ گئی، چنانچہ یہ 5/10 ہے۔ یہ بھی 5/10 ہے، کیونکہ اب تک کوئی پیلا گیند نکالا نہیں گیا۔ اب اگر میں اس شاخ پہ چلوں، یعنی کہ جب دوسری مرتبہ گیند نکالا گیا اور وہ پیلا پایا گیا، تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرخ گیند نکلنے کا امکان 5/10 ہے، پیلے کا بھی 5/10 ہے۔ اور اب چلیے اس نیچے والی شاخ پہ آتے ہیں۔ یہاں پر واضح ہے کہ 6/10 ہے، کیونکہ کل 10 گیند رہ گئے ہیں، لیکن صرف ایک سرخ گیند نکل چکا ہے، چنانچہ یہ 6/10 ہے، اور یہ پیلے پانے کا امکان 4/10 ہے۔ اور پھر یہاں چلیں تو ادھر 2 پیلے گیند نکل چکے ہیں، ظاہر ہے کہ اب کوئی لال گیند نہیں نکلا اور کل 10 گیند رہ گئے، تو یہ 7/10 امکان بنتا ہے، جبکہ یہ 3/10 بنتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دفعہ جب میں کوئی گیند نکالتا ہوں کل امکان تو ایک ہی رہتا ہے۔ ادھر 7/10 جمع 3/10 یہ 1 ہے، یہ 1 ہے، یہ 1 ہے، اور ہر شاخ پر 1 1 1 اور یہاں بھی 1۔ اگلا سوال، کیا امکان بنتا ہے کہ ہر دفعہ مجھے ایک سرخ گیند ملے، یعنی کہ ریڈ ریڈ ریڈ؟ تو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، ہمیں امکانات کو ضرب دینا پڑتا ہے۔ تو شروع ہم اس سے کریں گے، 7/12 ضرب 6/11 ضرب 5/10۔ تو سرخ سرخ اور سرخ کے لیے ہمیں یہ نتیجہ ملا۔ اگر سرخ پیلا پیلا ہو تو ہم اس رستے پہ چلیں گے، 7/12 ضرب 5/11 ضرب 5/10۔ اور اگر ہم اس رستے پہ چلے، یعنی کہ پیلا پیلا پیلا، تو 5/12 ضرب 4/11 ضرب 3/10، اس کا جواب یہ بنے گا۔ اگر ہمیں پیلا سرخ سرخ کرنا ہوتا تو ظاہر ہے کہ 5/12 ضرب 7/11 ضرب 6/10 اس کا جواب بنے گا۔ امکانات کے شجر کی ہمیں جگہ جگہ ضرورت پڑتی ہے۔
آخر میں ہم بیز رول پر غور کریں گے جس کی ہم نے مختلف شکلیں پہلے بھی دیکھی ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ A1 A2 سے لے کر AN تک ایسے واقعات کے مجموعے ہیں جو تمام سیمپل سپیس کو بھر دیتے ہیں، یعنی کہ سیمپل سپیس ان واقعات پر مشتمل ہے اور ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، ہر واقع B کے لیے جو ہو چکا ہے، ہم P A بمع B کو یوں لکھتے ہیں، اور یہاں چونکہ بہت سارے A ہیں تو ان کے ساتھ I کی علامت بھی لگی ہے۔ یہ رشتہ تو پہلے ہی ہم نے ثابت کر لیا تھا، اور میں آپ کی پھر یاد دہانی کراتا ہوں کہ یہ ان دونوں کو ضرب دینے کے برابر ہے، اس لیے کہ A اشتراک B اور B اشتراک A ٹھیک وہی مجموعے بنتے ہیں، اور ان کے امکانات بھی بالکل اسی لیے برابر ہوتے ہیں۔ اب بیز رول میں ہم اس کو تو ویسے ہی لکھیں گے، لیکن ہم اس P of B کو یہ شکل دیں گے، اور یہ شکل اس لیے دے سکتے ہیں کہ A1 A2 A3 وغیرہ کا آپس میں کوئی اشتراک نہیں، چنانچہ جیسا کہ ہم نے پہلے ثابت کیا ان امکانات کو ہم جمع کرتے چلے جائیں گے۔ اس کو بھی ہم ایک تصویری شکل سے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ A1 ایسے مریضوں کا مجموعہ ہے جو کووڈ پازیٹیو ہیں، جن کو کووڈ لگا ہوا ہے۔ A2 ایسے مریض ہیں جن کو کووڈ نہیں ہے، اور A3 بوڑھے مریضوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن یہ سارے مریض وینٹیلیٹر پر ہیں، اس مجموعے کو ہم B کہیں گے۔ تو جو بھی مریض اس کے اندر ہیں سو وینٹیلیٹر پر ہیں، کچھ اس لیے کہ وہ کووڈ کے مریض ہیں، کچھ کووڈ کے مریض نہیں بھی ہیں، اور کچھ بوڑھے ہیں۔ ہاں، یہاں پر میں نے یہ فرض کیا کہ یہ مریض جوان ہیں اور یہ بھی مریض جوان ہیں، چنانچہ ان کے بیچ میں کوئی اشتراک نہیں۔ اسی طرح اس کے اور اس کے بیچ میں نہیں ہے، گویا کہ یہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں۔ A1 A2 A3 ڈس جوائنٹ ایونٹس ہیں۔ اس کو ہم ایک اور تصویری شکل سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو A1 ایسے مریضوں پر مشتمل ہے جو کووڈ پازیٹیو ہیں، کووڈ پازیٹیو ہونے کا کچھ امکان ہے، اور پھر ہم اس کو اس مشروط امکان کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، یعنی کہ کووڈ پازیٹیو اور ساتھ ساتھ وہ وینٹیلیٹر پر بھی ہیں۔ اب چونکہ A1 اور A2 کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اس لیے جو اگلا امکان ہے وہ اس میں ہم جمع کر دیں گے۔ اور اسی طرح جو تیسرا گروپ ہے جو بوڑھے لوگوں کا ہے اور جو وینٹیلیٹر پر ہیں، تو یہ A3 کا امکان ہے، اور پھر یہ مشروط امکان بنتا ہے۔ چنانچہ اب ہم یہ سارے امکانات بڑی آسانی سے اس شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ کیا امکان ہے کہ ایک مریض کووڈ پازیٹیو ہے اور ساتھ ساتھ وہ وینٹیلیٹر پر بھی ہے؟ وہ ان دو امکانات کو ضرب دینے سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور یہی بات پھر ہم دوسرے گروپ اور تیسرے گروپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ بس اس امکان کو اس امکان سے ضرب دینا ہے، اس امکان کو اس امکان سے ضرب دینا ہے۔ بیز رول ایک سادہ اصول ہے لیکن بہت کارآمد ہے۔